बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अच्छा नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा, कुछ सियासी वाले से भी बात करूंगा। कुछ जो पसमानदा इलाके हैं वो क्यों पसमानदा हैं, ख़ासकर जो देही इलाके हैं, हमारे गांव देहात, वो जो उनकी पसमानदगी है उसकी वजह क्या है। क्या अवाम ज़िम्मेदार हैं या फिर वो सियासी लीडर उसके ज़िम्मेदार हैं? इस वाले से मैं आज की वीडियो में बात करूंगा। तो उससे पहले मैं हमेशा की तरह आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी जो नई लेटेस्ट वीडियो आती हैं वो जल्द अज जल्द आप तक पहुंच सकें, उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो नाज़रीन, आज मैं बात करूंगा कि पसमानदा बाज़ अक्सर लोग कहते हैं जी हम पसमानदा हैं जी, वो गवर्नमेंट हमारी सुनती नहीं है जी, हमारे काम नहीं हुए हैं जी, हमारे मसाइल हल नहीं हुए हैं जी। तो क्या इस पसमानदगी की वजह वो लोग खुद हैं या कि लीडर हैं? वो कहते हैं ना कि जैसी आवाम होती है उसके ऊपर वैसे ही लीडर मुसल्लत किए जाते हैं। तो जो लीडर होते हैं उनको चुनता कौन है? उनको चुनती है आवाम। आवाम जब उनको चुनती है, वो जो लीडर हैं वो उनको इलेक्शन के दिनों में नज़र आते हैं। तो इलेक्शन में उनको वो सब्ज़ बाग दिखाते हैं, मुख्तलिफ लॉलीपॉप देते हैं उनको। तो अवाम भी हमारी इतनी सादा लू है कि उनकी बड़े बड़े जो दावे होते हैं ना, झूठ बोलते हैं जो, उस झूठ और फ्रेब में आ जाती है। उस झूठ और फ्रेब में आकर वो उनका साथ देती है। फिर अगले 5 साल तक वो फिर आवाम रोती रहती है, फिर वो पछताती रहती है। तो क्यों ना पहले ही बंदा सोच ले, अपने अंदर ऐसा शऊर पैदा कर ले कि जो भी फैसला किया जाए अच्छा किया जाए। फिर ऐसे लोगों को आपके इलाकों से क्या गर्ज होगी जो आपके इलाके से दूर रहते हैं। मसलन उनको आपके इलाके का पता नहीं है, वो आपके इलाके के रहने वाले नहीं हैं, ठीक है, उनका उठना बैठना आपके साथ नहीं है, या वो आपके इर्द गिर्द के इलाके में भी नहीं रहते हैं, दूर दराज के होते हैं, एक कोने पे रहते हैं। तो इलेक्शन के दिनों में आके आपको सब्ज़ बाग दिखा के इलेक्शन लड़ते हैं, फिर जीत कर चले जाते हैं और आप हमेशा पछताते रहते हैं। क्या हमारे यही हकूक़ हैं? क्या हमारे यही राइट्स हैं? अगर हमें पहचान हो तो हमारे बहुत से राइट्स हैं, हमारे हकूक़ हैं जिनकी हमें पहचान नहीं है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उनको पहचाना जाए। जो नई नस्ल है उसके अंदर शऊर है, लेकिन मैंने देखा है कि नई नस्ल भी वही जो एक, जब अंग्रेज़ बरसगीर में आए थे तो उन्होंने लोगों को ग़ुलामी की एक आदत डाली थी। वो पता नहीं हमारी जीन्स में शामिल हो गई है। वो ग़ुलामी की आदत अभी तक हमारे नस्ल दर नस्ल चल रही है। भाई एक बंदा कहता है जी मेरा दादा जो है ना फ़लाँ बंदे को वोट देता था, इसलिए मैं भी उसी को वोट दूंगा। मेरा पापा उसको वोट देता था, इसलिए मैं उसको वोट दूंगा। मेरी आने वाली नस्लें भी उसको। भाई नस्ल दर नस्ल ग़ुलामी करनी है? मेरी बात सुने भाई, अगर एक बंदा आपका काम नहीं करता है तो उसको बदलना चाहिए, चेंज करना चाहिए। वो कोई भी हो सकता है, किसी भी पार्टी का हो सकता है, ठीक है। तो ये जो सियासत होती है ये मज़हब नहीं है। ये मज़हब नहीं है कि ये बदला नहीं जा सकता है। आप देखें कि अगर बंदा आपके काम नहीं कर रहा है तो उसको चेंज करो, या कोई अपने करीब तरीन जो इलाके का कोई बंदा हो उसको आगे आने का मौका दो। हमारे में पता नहीं क्या ऐसी प्रॉब्लम है हमारे अंदर, हसद है हमारे अंदर, हसद, कि हम एक दूसरे की टांगें खींचते हैं। भाई क्या वो आसमान से उतरे हैं जो असम्बली में जाते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं? मुझे कोई आप में से बताए आसमान से उतरे हैं? वो भी इस यहाँ के ही रहने वाले हैं। यकीन जाने आप जो ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप में उनसे ज़्यादा टैलेंट है। आप में बासलाहियत लोग अपने अंदर ढूंढे, आपके अंदर बासलाहियत इंसान मौजूद है। सिर्फ असास कमतरी है आपके अंदर। और असास कमतरी एक तो अपनी ज़ाती होती है, एक होती है जो लोग आपके अंदर पैदा कर जाते हैं। मसलन आपके अपने ही लोग जो है ना वो ज़हनी ग़ुलामी का शिकार होते हैं, वो आपके साथ नहीं चलते हैं। तो फिर थोड़ी सी जो मायूसी तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा बंदा डिसार्ट तो ज़रूर होता है कि भाई ये इन लोगों को देखो, मैं इनके हकूक़ के लिए आगे निकलना चाहता हूँ, इनके हकूक़ की बात करना चाहता हूँ, मगर ये जो है इनको समझ ही नहीं है। ये अहमियत तो औरों को देते हैं जो हमारे इलाकों की तरक्की से जिनको कोई दिलचस्पी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे लोगों को अब बाशऊर हो जाना चाहिए। इतना
میڈیا کا دور آ گیا ہے، آپ اتنا نالج آ گیا، آپ کے پاس بھی تعلیم ہے، یہ پھر بھی آپ اگر باشعور نہیں ہوتے ہیں تو پتہ نہیں کیا۔ دوسرا میں نے یہ دیکھا ہے کہ بھئی آپ الیکشن کے دنوں میں یہ گاڑیوں کا قافلہ دے کے ووٹ دے دیتے ہو۔ بھئی ہم ووٹ دیتے ہیں، اگر میں نیک ہوں تو وہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، اگر میں برا ہوں اندر تو وہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ الیکشن میں اگر کوئی بندہ آتا ہے، وہ ون کرتا ہے، آپ سے ووٹ لیتا ہے، تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ آپ کے کام کرے۔ آپ ووٹ اس لیے دیتے ہو کہ وہ آپ کے علاقے کے کام کرے، اس کا اچھا ہونا اپنے لیے ہے، ٹھیک ہے، یا برا ہونا وہ ذاتی ہے، لیکن سیاسی طور پہ اچھا ہونا چاہیے کہ آپ کے علاقوں کے مسائل کو سمجھتا ہو، آپ کے علاقوں کی طرف توجہ دیتا ہو، ٹھیک ہے۔ تو ایسے بندے کو آگے آنے کا موقع دینا چاہیے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہمارے جو پسماندہ علاقے کے لوگ ہیں ان کو پتہ نہیں کب شعور آئے گا۔ شعور تو ہے، لیکن کچھ لوگ، ان کی تعداد تھوڑی ہے، وہ جب کوئی آگے نکلنا چاہتے ہیں تو ان کے راستے میں رکاوٹ بننے والوں کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہے۔ پھر میں یہ ڈیٹیل پہ بات کروں گا، اس پہ میں آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ بات کرتا ہوں۔ تو اب میں تھوڑا سا آتا ہوں کہ راج محل کی طرف۔ راج محل یہ جو ہے کوٹلی کا ایک جو علاقہ ہے جسے راج محل کہتے ہیں، یہ کوٹلی فی الحال حلقہ نمبر 1 میں آتا ہے۔ اس کی تحریک چل رہی ہے کہ یہ راج محل کا جو ہے نا حلقہ الگ ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی آبادی بہت زیادہ ہے، تو اس کو لازمی الگ ہونا چاہیے۔ کیونکہ آپ باہر کے ملکوں میں دیکھیں، وہاں کی اسٹڈی کریں تو یہ جو زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے 40,000 پہ ایک جو ہے نا ایم ایل اے ہونا چاہیے، 40,000 ووٹ، یعنی 40,000 لوگوں پہ ایک ایم ایل اے ہونا چاہیے۔ ہمارے حلقے کی آبادی تو لاکھ سے بھی زیادہ ہے، ووٹ جو ہے ہمارا لاکھ سے زیادہ ہے، تو آبادی تو کتنی ہے، تو اس پہ ایک ایم ایل اے، اور وہ بھی بنیادی طور پر بیسک ڈیموکریسی سسٹم ہونا چاہیے۔ تو وہ سسٹم کافی عرصے سے بند ہے ہمارے ہاں، جس کی وجہ سے وہ والے کام بھی جو ہے نا جو ایم ایل اے اس کو کرنے پڑتے ہیں۔ ایم ایل اے کا بیسک کام ہوتا ہے کہ وہ لیجسلیٹو اسمبلی کا ممبر ہوتا ہے، اس کو آپ اس لیے منتخب کرتے ہو کہ وہ اسمبلی کے اندر جا کر آپ کے لیے اچھے قانون بنائے، ایسے قانون سازی کروائے جو عوام کے لیے فائدہ مند ہو۔ باقی جو یہ بنیادی کام ہوتے ہیں، یہ بیسک ڈیموکریسی سسٹم یعنی بلدیاتی جو نظام ہوتا ہے اس کا ہوتا ہے، یہ کام کرنے ہوتے ہیں۔ لیکن چونکہ ہمارے یہاں کافی عرصے سے وہ سسٹم بند ہے، بلدیاتی الیکشن نہیں ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کام بھی جو ہے نا ایم ایل اے نہیں سنبھالا ہوتا ہے۔ پھر اتنا بڑا حلقہ ہوتا ہے، بہت بڑا حلقہ ہوتا ہے، اتنے علاقوں میں ایم ایل اے کدھر جاتا ہے؟ وہ صرف الیکشن کے دنوں میں آپ کے پاس آتا ہے، آپ کا ہمدرد بنتا ہے، تو الیکشن کے بعد وہ آپ کو ہمیشہ کے لیے بھول جاتا ہے۔ تو آپ خیال کریں بھائی یہ ذہن میں رکھ لیں کہ آپ بھی آگے جا سکتے ہیں، آپ کے اندر بھی ٹیلنٹ ہے۔ کیوں آپ اپنے آپ کو، وہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ میں آپ کو کیا کہوں، آپ اپنی صلاحیتوں کو کیوں نہیں پہچان رہے ہیں جی آپ؟ یا آپ خود آگے نہیں جانا چاہتے؟ جو آگے بندہ نکلنا چاہتا ہے اس کا ساتھ دو، ٹانگ کھینچنے کے بجائے ٹانگ کھینچنا شروع کر دیتے ہیں آپ۔ آپ سمجھتے ہو کہ بس بھئی الیکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ الیکشن لڑ کر اسمبلی کے اندر جا کے اچھی قانون سازی کروانا، یا پھر آپ کے علاقوں کے جو کام ہیں وہ کروانا، وہ اس نے جیب سے نہیں کرنے ہوتے ہیں، ہمارے ہی ٹیکسوں کا پیسہ ہوتا ہے۔ ہم جب کوئی چیز خریدتے ہیں، جتنا بھی ہم کھانے پینے کی چیزیں خریدتے ہیں یا جو بھی خریدتے ہیں، اس پہ ہم ٹیکس دیتے ہیں۔ یہ ٹیکس جب جمع ہوتا ہے تو وہی پیسہ ریورس ہو کے ہماری تعمیر و ترقی پہ لگنا چاہیے، جو کہ نہیں لگتا ہے۔ اور یہ جو لیڈرز ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، یہ اپنی عیش و عشرت، بڑی بڑی گاڑیاں لے کے، اور بھئی اگر میرے پاس بہت بڑی گاڑی ہے تو جناب والا آپ غریب ہیں، آپ کو اس میری گاڑی کا کیا فائدہ ہے؟ آپ کا ووٹ مجھے دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے جو خزانے کے اندر پیسہ ہے اس کا صحیح استعمال کروانا ہے، صحیح جگہوں پہ لگوانا ہے۔ تو بات کو سمجھو، یہ نہ سمجھو کہ کسی کے پاس گاڑی ہے تو اس لیے ووٹ دینا ہے، کسی پاس گاڑی نہیں ہے گاڑی کو ووٹ دینا ہے، بندے کو ووٹ دو، انسان کو دیکھو کہ انسان کیسا ہے، وہ آپ کے علاقوں کو جانتا ہے، سمجھتا ہے نہیں۔ تو یہ میں بات کر رہا تھا راج محل کے حوالے سے۔ تو راج محل کا بہت بڑا علاقہ ہے، اس کی آبادی بھی خاصی ہے۔ اس کی تقریباً 7 یونین کونسلز ہیں، جن کے نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس میں ہے یونین کونسل گوئی خاص، یونین کونسل بٹالی، یونین کونسل دنوا، یونین کونسل دندلی، یونین کونسل پھگواڑی، یونین کونسل کمروٹی اور یونین کونسل کھٹ گجراں۔ یہ یونین کونسلیں ملا کر راج محل کا علاقہ بنتا ہے۔ تو یہ اتنے بڑا علاقہ ہے، اتنا بڑا ایریا ہے کہ یہاں سے اگر ہمارے اندر، میں کیا کہوں، اگر ہمارے اندر وہ صلاحیت ہو تو ہم آسانی کے ساتھ کسی اپنے اچھے سے بندے کو آگے لا کر اسمبلی کے اندر بھیج کر اپنے علاقے کے جو ہے نا بہتری کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ مگر
افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ آپ لوگوں کو جتنا مرضی لیکچر دیا جائے، جتنا مرضی سمجھانے کی کوشش کی جائے، آخر پہ آپ نے کرنا وہی ہے، آخر پہ آپ ذہنی غلامی ہی کرنی ہے، کیونکہ ہم یہ ہمارے دماغوں کے اندر آ گئی ہے۔ وہ انگریزوں کے غلام رہ کے نا اب ہمیں ہر چیز میں غلامی کرنے کی عادت پڑ گئی ہے۔ تو بھئی اپنے حقوق مانگو، اپنے حقوق پہچاننا سیکھو۔ تو راج محل کی میں بات کر رہی تھی، یہ 7 یونین کونسلز ہیں، تو یہاں سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہلکا پہل تو بات یہ الگ ہونا چاہیے، انشاءاللہ ہو جائے گا۔ تو یہاں سے بھی کوئی ایسا بندہ ہم چاہتے ہیں، ضروری نہیں میں ہوں، میں آپ کو شعور دینا چاہتا ہوں بھائی، مجھے اللہ تعالیٰ نے، میرے پہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے شہرت پورے ملک کے اندر دی ہوئی ہے۔ الیکشن لڑ کے تو ایک حلقے کے اندر ہی آپ پہچان بنے گی نا، وہ ایسے مجھے پورے ملک کے اندر چیدہ چیدہ لوگ جانتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے مجھے۔ لیکن ہم جب کسی کے حقوق کے لیے نکلتے ہیں تو پتہ نہیں لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں ان کو اپنا ذاتی پہ ہمارا کیا مسئلہ ہے، ذاتی ہم اگر بیرون ملک بھی چلے جائیں وہاں اچھا خاصا اپنے لیے ہم کما لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کے دلوں میں یہ ڈالا ہوتا ہے کہ آپ نے لوگوں کے بارے میں سوچنا ہے، لوگوں کی خدمت کرنی ہے، تو ہمارے اندر بھی خدمت کا جذبہ ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں ایک پلیٹ فارم ہمیں ملے، اچھا پلیٹ فارم، تو آپ وہ لوگ ہمیں پلیٹ فارم پہ پہنچنے ہی نہیں دے رہے ہو، ٹانگیں کھینچ لیتے ہیں لوگ، پتہ نہیں کیا ہے، اپنے زیادہ، یہ جو اپنے ہوتے ہیں نا یہ زیادہ برے ہوتے ہیں، یہ زیادہ ٹانگیں کھینچتے ہیں۔ مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ ہمیں حسد نہیں کرنا چاہیے جی کسی کے ساتھ۔ اگر کسی کے اندر کوئی ٹیلنٹ ہے، صلاحیت ہے، یا کوئی آگے بڑھنا چاہتا ہے تو اس کی ہمیں ہیلپ کرنی چاہیے، مدد کرنی چاہیے، لیکن ہم جو مدد بھی نہیں کرتے، الٹا جو مفت کا ایک کیا کہیں، مفت کا ایک ووٹ ہوتا ہے وہ بھی ہم نہیں دے سکتے ہیں اپنے بندے کو، ٹھیک ہے؟ تو اس میں کچھ عوام خود قصوروار ہے۔ ایک جو غریب کے ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ہم غریب ہیں، غریب کیوں ہیں جی؟ غریب آپ خود ہیں، اپنی مرضی سے ہیں، غریب آپ خود ہیں، اس میں کسی لیڈر کا کوئی قصور نہیں ہے، لیڈر بالکل اچھے ہیں، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی نفسیات کیا ہے، آپ کی ذہنیت کیا ہے، تو اس کے ساتھ وہ کھیلتے ہیں۔ آپ کو شعور کرنا، آپ کے اندر شعور ہونا چاہیے، آپ کو عقل کرنا چاہیے کہ بھئی ہم اطاعت کر کے غریب اطاعت کریں۔ فرض کرو میں کہتا ہوں کہ میں غریبوں کا نمائندہ ہوں، میں غریبوں کے لیے آگے آنا چاہتا ہوں، تو یہ غریب ہی میری سب سے پہلے مخالفت کریں گے، پھر جب ان پہ ظلم و ستم کہتا ہے تو پھر روتے ہیں۔ تو بھئی جس طرح یہ امیر لوگ اطاعت کر کے ہیں آپ کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں، پیسے کا استعمال کر کے، جو بھی، بھئی غریبوں باہر نکلو، آپ بھی اطاعت کرو، آپ بھی اطاعت، چندہ کرو، چندہ کر کے آپ نے کسی بندے کو آگے بھیجو، مجھے نہ بھیجو بھئی، کسی اور کو، اپنے علاقے کا بندہ ہو، ٹھیک ہے؟ چندہ کر کے دیکھیں جی، دنیا میں چندہ کر کے بڑے بڑے انقلاب آ گئے، تو آپ غریبوں اطاعت کر کے ایک بندہ اسمبلی میں نہیں بھیج سکتے ہو؟ غریبوں کی تعداد زیادہ ہے یا امیروں کی؟ غریب جو ہیں ہمارے معاشرے کے اندر 95% غریب لوگ ہیں، 5% جو ہے نا وہ امیر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ 95 زیادہ ہیں یا 5؟ 95 پہ 5 والے حکومت کرتے ہیں بھئی، کیوں؟ اس لیے کہ غریبوں میں اطاعت نہیں ہے، اور غریب اس کے خود ذمہ دار ہیں۔ اگر میں غریب ہوں نا تو اس میں بھی شاید ذمہ دار ہوں گا، کیونکہ میں اپنے ووٹ کا صحیح استعمال نہیں کرتا ہوں، میں صحیح بندے کو آگے نہیں آنے دیتا ہوں، میں آگے نہیں جانے دیتا ہوں، تو پھر میرے حقوق پہ ڈاکہ ہی ڈلے گا نا، پھر میرے اندر جتنی تعلیم ہو، جتنی صلاحیت ہو، مجھے کوئی جاب نہیں دے گا، مجھے کیوں دے گا بھائی؟ میں ذہنی غلام ہوں، میں نے پیسے لے کے ووٹ دیے ہوئے ہیں، پھر کوئی وہ پاگل ہے جو مجھے جاب دے گا؟ پھر میں کس منہ سے جاب مانگنے جاؤں گا جب میں نے اپنے ضمیر کو بیچا ہوگا؟ تو دیہات کے لوگوں، گاؤں کے لوگوں، سارے نہیں لیکن اکثر لوگ ایسے ہیں جو اپنے ضمیر کو فروخت کر دیتے ہیں۔ یہ اپنے ضمیر کو بیچنا بند کرو، بند کرو بھائی، بند کرو۔ تو میری بات شاید کسی کو بری بھی لگ رہی ہے، لیکن میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ لوگوں سے میں بے انتہا محبت کرتا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر میرے اندر یہ ڈالا ہوا ہے کہ انسان، اللہ کا بنایا ہوا ہر انسان بہت پیارا ہے، بہت خوبصورت ہے، تمام انسانوں سے محبت کرنی چاہیے۔ لیکن جب آپ لوگ ٹانگیں کھینچتے ہو تو تب بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے حقوق کی پہچان نہیں ہے۔ تو یہ جو ذہنی ہمارے غلامی، ہمیں اپنی طاقت کا اندازہ نہیں ہے جب ہم غریب لوگ ہیں۔ ہماری مثال ایسی ہے کہ جیسے وہ ہوتی ہے نا، بھینسیں ہوتی ہیں، بھینسیں، آپ نے جغرافک چینل دیکھا ہوگا نا، اس میں بھینسیں ہوتی ہیں، کوئی 1000 کی تعداد میں بھینسیں ہوتی ہیں، تو اکیلا ایک شیر آتا ہے تو سب کی سب بھاگ جاتی ہیں، تو وہ شیر جو ہے کسی ایک کو پکڑ لیتا ہے، اس کو چیر پھاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ اگر یہ بھینسوں کو عقل آ جائے کہ بھئی اگر ہم اطاعت کر کے کم از کم اس شیر کے اوپر ہی گر جائے نا، ہم 3-4، تو شیر کا جو ہے نا سانس ہی بند ہو جائے گا ادھر ہے۔ چلو ایک آدھ کوئی زخمی ہوگی، لیکن شیر دوبارہ ہمت نہیں کرے گا،
مگر سب بھاگ جاتی ہیں تو وہ شیر جو ہے ایک کو پکڑ لیتا ہے، اس کو چیر پھاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ تو اپنی طاقت کو پہچانو غریب لوگوں، آپ کے پاس بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی پاور ہے، اس کو پہچاننے کی کوشش کرو بھائی، میری بات کو سمجھو، میں کیا آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو دوسرا یہ بات ہے کہ ہمارے ہاں مثال کے طور پر 100 لوگ ہیں، 100 لوگوں میں سے 90 جو ہیں، فار ایگزامپل 90 لوگ جو ہیں وہ کیا ہیں، وہ بے شعور ہیں، 10 لوگ باشعور ہیں۔ تو اب الیکشن ہوتا ہے، 90 والوں میں سے بھی ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے، ایک 10 والوں میں سے، تو کون جیتے گا؟ لازماً ہمارے جو جمہوری سسٹم ہے یا ووٹنگ کا سسٹم ہے، اس کے مطابق جو ہے نا 90 والا بے شعور گروپ والا وہ جیت جائے گا، 10 والے ہار جائیں گے، کیونکہ ان کی تعداد تھوڑی ہے۔ تو ہمیشہ باصلاحیت باشعور بندے کو آگے جانے کا موقع دینا چاہیے۔ جو ہمارا سسٹم ایسا ہے کہ اس میں جو ہے نا پھر وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر گاؤں دیہات کے اندر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ میری ویڈیو بڑی تکلیف دے گی ان کو، کیونکہ ہر گاؤں کے اندر 2 یا 3 لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے لوگوں کو دبایا ہوتا ہے، لوگوں کے اوپر وہ ظلم و ستم کر رہے ہیں، ڈرا دھمکا کے غریب لوگ جو ہوتے ہیں ان سے وہ پھر ووٹ دلواتے ہیں، جی تمہارے یہ پیسے کاٹ دیں گے، وہ کاٹ دیں گے، تمہارا وہ فنڈ لگایا ہوا ہے۔ کوئی فنڈ انہوں نے نہ یہ لگا سکتے ہیں، یہ نہ یہ کاٹ سکتے ہیں، یہ صرف انہوں نے آپ کو ایک وہ ڈرایا ہوتا ہے۔ تو بھئی آپ ایک مرتبہ انقلاب لاؤ، آپ یہ چھوٹی چھوٹی جو خواب دیکھتے ہو نا، ذرا تھوڑا سا ان سے اوپر سوچو، تھوڑا سا اوپر لیول پہ سوچو تو سب بہتر ہوگا۔ تو میں بہت ساری باتیں کرنا چاہ رہا ہوں، ویڈیو میری لمبی ہوتی جا رہی ہے، تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں جو ہے نا وہ سسٹم ہے کہ بچے کو جو ٹافی دے دو نا، ٹافی ایک بچے کو جب ہم ٹافی دیتے ہیں تو وہ بچہ بہت خوش ہو جاتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ بھائی مجھے ٹافی ملی ہے۔ حالانکہ بچے کو یہ پتہ چل جائے کہ بھائی مجھے ٹافی کیا، مجھے بڑی بڑی چیزیں، مجھے سیب مل سکتے ہیں، مجھے اس سے بڑی چیزیں مل سکتی ہیں، تو وہ اپنے حقوق کو پہچانے گا۔ لیکن چونکہ اس کی سوچ وہاں تک ہے، وہ ٹافی سے ہی خوش ہو جاتا ہے۔ تو ہماری عوام کی حالت اس بچے کی طرح ہے جو صرف ایک ٹافی دینے سے خوش ہو جاتا ہے اور اپنے حقوق کو پہچانتا نہیں ہے۔ تو برائے مہربانی اپنے حقوق کو پہچانو، کیونکہ غریب کے مسائل غریب ہی سمجھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی امیر نہیں سمجھ سکتا۔ اچھا، بیچ میں اذان ہو رہی تھی تو اس لیے میں نے پاز ویڈیو کی ہے۔ اب دوبارہ سے میں بات کر رہا تھا کہ جو ہمارے گاؤں دیہات کے لوگ ہیں، وہ جو چند وہاں پہ ہر گاؤں میں 2-3 لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے عوام کو دبایا ہوتا ہے، کیونکہ وہ لیڈروں سے پیسے انہوں نے کھائے ہوتے ہیں۔ تو اب ان کو خطرہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اسٹیشن ون کر کے نہ دیا ہے تو جو ہے نا ہماری پھر خیر نہیں ہے، تو اس لیے وہ عوام کو دباتے ہیں۔ تو عوام کو سمجھنا چاہیے بھائی، ہر بندے کو باشعور ہونا چاہیے، ہر بندے کو، یعنی ووٹ ہوتے ہیں ضمیر کی آواز، آپ کے ضمیر کی آواز کوئی اور ہوتی ہے، جا کے اندر ٹھپا آپ کہیں اور لگا رہے ہوتے ہیں۔ بھئی اپنے ضمیر کی آواز سنیں، لوگوں سے ڈریں مت، ڈرتے رہیں گے تو پھر انقلاب آپ خاک لائیں گے۔ تو انقلاب کے لیے آپ کو باہر نکلنا ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ووٹر کا، پھر جب آپ انقلاب نہیں لائیں گے، جو آپ عام غریب لوگ ہیں، دیہات کے لوگ ہیں، تو پھر ووٹر کا پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے۔ پھر یہ سسٹم ہونا چاہیے کہ بھئی جو بندہ میٹرک ہوگا وہی ووٹ ڈال سکے گا، یا جو پڑھا لکھا ہوگا، کیونکہ وہ پڑھے لکھے بندے کو تھوڑا شعور ہوتا ہے۔ لیکن میں نے دیکھا ہے کہ شعور جو ہے یہ خدا کی دین ہوتی ہے، بعض اوقات پڑھے لکھے لوگوں کو بھی جو ہے نا تو وہ تربیت کی کمی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو تربیت انسان کی اچھی ہونی چاہیے۔ تو ہم لیڈر اس کو مانتے ہیں جو گاڑی میں بیٹھ کے ہمارے پاس سے گزرے تو گاڑی کے جو دھول ہے ہمارے منہ پہ آ کے پڑے، جو کچڑ ہے جو آ کے ہمارے منہ پہ پڑے، اور وہ شیشے بند کر کے وہ بھاگ کے چلا جائے، تو ہم کہیں گے یہ لیڈر ہے بھائی، یہ لیڈر ہے۔ جو بندہ آپ کو سلوٹ کرے، اخلاق سے بات کرے، آپ کہیں گے یہ نہیں جی، یہ کیا کرے گا، ٹھیک ہے۔ یہی تو احساس کمتری ہے ہمارے اندر، جس کی وجہ سے ہم پیچھے ہیں، پسماندہ ہیں۔ تو اپنی اس احساس کمتری کو ختم کریں، آئندہ کے لیے یہ وعدہ کریں، تائید کریں کہ آپ انقلاب لائیں گے۔ تو اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا ہے کہ جی آپ کہتے ہیں یہ پارٹی ہونی چاہیے، جی پارٹی، واٹ از پارٹی؟ پارٹی آپ لوگ سے ہے، آپ اطاعت کریں، آپ جس بندے کے ساتھ ہوں گے، یہ پارٹیوں والے جو ہے نا وہ خود آئیں گے پیچھے پیچھے۔ تو یہ آپ پارٹی واٹی نہ دیکھا کریں، جب انقلاب لانا ہوتا ہے پارٹیاں نہیں دیکھنی جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ اگر کسی بندے کو کھڑا کرتے ہیں تو اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ کیا آزاد امیدوار نہیں جیت سکتے ہیں؟ اس کی زیادہ ویلیو ہوتی ہے جو آزاد امیدوار جیت جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ یہ پارٹیوں کے جی فلاں پارٹی وہ فلاں پارٹی، یہ بھائی پارٹیوں کو چھوڑیں، پہلے اپنے کسی بندے کو لانچ کریں،
آزادانہ طور پر اس کے ساتھ آپ کھڑے ہو جائیں، پارٹیوں والے خود آئیں گے جی بھائی اس کے ساتھ بندے زیادہ ہیں، ہم ٹکٹ اس کو دیں گے. تو یہ آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. بہت سی باتیں رہ جائیں گی کہ چونکہ بعد میں یاد آتی ہیں فوری طور پر. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ باتیں میں آپ کے ساتھ کر لوں. دیکھیں ہمارے گاؤں دیہاتوں میں بنیادی سہولتوں کی کمی ہے، نہ اسپتال ہے، نہ پڑھے لکھے لوگوں کے پاس روزگار ہے، پانی کی سہولتیں نہیں ہیں. دیکھیں ڈسپینسری بھی گاؤں کی تعداد کتنی ہوتی ہے، 1200 گھروں پہ ایک ڈسپینسری ہونی چاہیے، 200 گھروں پہ. تو آپ کے کتنے کتنے گھر ہوتے ہیں تو کوئی ڈسپینسری ہوتی ہے، دور دراز آپ کو جانا پڑتا ہے. میں نے کئی بار ایسے مریض دیکھے ہیں جو سیریس حالت میں ان کو چارپائی پہ رکھ کے سڑک کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں کہ راستے میں وہ دم توڑ دیتے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں جی، مجھے بڑا دکھ ہوتا تھا اس وقت، اور کئی بار ہوا ہے ایسا. تو پھر میں کہتا ہوں یہ عوام ہی ایسی ہے، کیا کریں، یہ عوام انقلاب نہیں آنے دیتی ہے، یہ اپنے علاقوں کی ترقی پتہ ہی نہیں چاہتی ہے. ٹھیک ہے، تو ایک چیز پہ خوش ہو جاتے ہیں جی، ایک سڑک دے دی ہے جی، تو اس کی یہ نہیں دیکھتے ہم 40 سال سے ووٹ بھی دے رہے ہیں. بھئی خوش کیوں ہو رہے ہیں بھئی کہ ایک سڑک دے دی ہے تو وہ کوئی اپنی جیب سے دی ہے، احسان کیا ہے؟ یہ جو سڑک ہے یہ ہمارے پیسوں سے ہی ہمیں ملی ہے. تو یہ تو حکومت کا کام ہے سڑک دینا. سڑک جو ہے نا یہ مسئلہ نہیں ہے، سڑک تو ریاست کے اندر ریاست کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو کمیونیکیشن کی، سڑک کی سہولتیں دینا. بھئی میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. آپ کے گھر کے پاس سے بڑی وی آئی پی سڑک گزر رہی ہے جناب والا، آپ کے گھر کے پاس سے. آپ کے گھر میں اندر بندہ ایک بیمار پڑا ہے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ آپ اس کو گاڑی ہائر کروا کے اسپتال تک لے کے جا سکیں. اس سڑک کا آپ کو کیا فائدہ ہے؟ آپ کے گھر کے باہر سے بہت بڑی سڑک گزر رہی ہے، آپ کے گھر میں آٹا ختم ہے، بچے رو رہے ہیں، بچے کہہ رہے ہیں روٹی دو روٹی دو. وہ سڑک سے آپ کو روٹی تو نہیں مل رہی ہے نا، روٹی کے لیے آپ کے پاس پیسہ ہونا چاہیے. میں یہ چاہتا ہوں کہ جو لوگ ہیں ان کی بنیادی ضرورت پہلے پوری کی جائے، مثلا روزگار، اور جن کے پاس روزگار نہیں ہے ان کی حکومت مدد کرے، وظیفہ دے ان کو جب تک ان کو کوئی روزگار نہیں ملتا ہے. تاکہ یہ فاقہ جو ہے نا، جب گھر میں فاقہ ہوتا ہے، آپ سب کو تجربہ ہے، جب بچے رو رہے ہوتے ہیں، گھر میں آپ کی جیب میں پیسہ نہیں ہوتا ہے، تب یہ سڑکیں یا یہ لیڈر آپ کو اس وقت نہیں یاد آتے. لیڈر تو وہ ہوتا ہے جو آپ کی بنیادی حقوق کی بات کرے. میری خواہش ہے کہ جب لوگوں کو سہولت دی جائے تو ان کو پہلی بنیادی ضرورت، بھئی ان کو تعلیم، صحت، روزگار، اور ان کے گھر میں جو فاقے ہوتے ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے. اس کے لیے بھی حکومت کو بندوبست کرنا چاہیے کہ جن کے پاس روزگار نہیں ہے ان کو روزگار کے لیے مواقع فراہم کیے جائیں. تو بھائی میں نے مثال بڑی گہری دی ہے، اگر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ کے گھر میں بچے رو رہے ہیں، آٹا ختم ہے آپ کا، تو روٹی مانگ رہے ہیں، بچوں کو نہیں پتا کہ آپ مسائل میں ہیں، ٹینشن میں ہیں، بچے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ آپ بھی اندر سے رو رہے ہوتے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے گھر میں آٹا ختم نہ ہو، آپ کے بچے روئیں نہ، آپ کے بچوں کو تعلیم فری ملے، آپ کے بچے بیمار ہو جائیں تو ان کو علاج فری ملے. میں یہ چاہتا ہوں، میری یہ سوچ ہے. مگر افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ چند جو ہے ہمارے ہر گاؤں کے اندر 3 4 ایک لوگ ہوتے ہیں زیادہ، وہ انقلاب نہیں آنے دیتے. ہماری عوام بھی سادہ لو ہے کہ وہ ان لوگوں کے بہکاوے میں آ جاتی ہے. پتہ نہیں ان کو ڈر کس چیز کا ہوتا ہے. بھئی اطاعت کریں، ڈر کس چیز کا ہے؟ قانون ہے، عدالتیں ہیں، تو ڈرنا نہیں چاہیے. جب انقلاب کی بات ہو تو غریبوں، جب تک آپ انقلاب نہیں لاؤ گے آپ غریب ہی رہو گے. یہ میری بات یاد رکھنا ہے، یہ ویڈیو میرا ایک ثبوت رہے گا کہ غریب جب تک اطاعت نہیں کریں گے غریب ہی رہیں گے، بلکہ غریب تر ہوتے جائیں گے، اور امیر جو ہیں امیر تر ہوتے جائیں گے آپ کے پیسے سے. تو بات کو سمجھو. بڑا افسوس ہے کہ میں ایک اور ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں، اس کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا کہ ہماری جو حالت ہے وہ کیسی ہے. کسی بادشاہ نے کچھ لوگوں کو جو ہے نا، کسی علاقے کے لوگ تھے تو ان کو کوئی جرم انہوں نے کیا یا جو بھی وجہ تھی، کچھ سزا ان کو دی ہے. بادشاہ نے ان کو سزا دی ہے کہ ان کو سزا یہ ہے کہ ہر روز ان کو جو ہے نا 100 جوتے مارے جائیں گے. کوئی 10 15 بندے تھے تو 100 جوتے مارے جائیں گے. بندے پتہ نہیں 50 تھے یا جتنے بھی تھے، زیادہ بندے تھے. 100 جوتے مارے جائیں گے، جوتے مارنے والا ایک بندہ تھا. تو بادشاہ نے یہ جب کہا تو روز ان کو جوتے مارے جاتے وہ لوگوں کو. تو بادشاہ نے ایک دن، بادشاہ کے ذہن میں یہ کہاوت ہے، وہ ذہن میں آیا کہ کیوں نہ بھئی میں ان کو اگر پوچھوں، اگر یہ کہیں جی ہمیں چھوڑ دیں تو میں چھوڑ دوں ان کو، چلو چلے جائیں. تو بادشاہ نے ان سے اکٹھا کیا، ان کو پوچھا کوئی آپ کی کوئی مطالبہ ہے، آپ کی کوئی خواہش ہے، کوئی مطالبہ ہے تو بتائیں. تو وہ پتہ ہے انہوں نے ان کا مطالبہ سنیں جی.
کہنے لگے جی یہ جو جوتے مارنے والا ہے یہ ایک بندہ آپ نے رکھا ہوا ہے، اس طرح ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے جوتے مارنے والے بندوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے تاکہ ہم جلدی جلدی فارغ ہو جائیں۔ تو یہ سوچ ہے اس عوام کی کہ اپنے حقوق نہیں مانگ رہی ہے، جوتے مارنے والے کی وہ تعداد میں اضافہ مانگ رہی ہے کہ ہم جلدی جلدی جوتے کھائیں اور فارغ ہوتے جائیں۔ تو خدا را انقلاب لائیں، اپنے علاقے سے اپنے کسی بندے کو آگے آنے کا موقع دیں۔ جب تک وہ کہتے ہیں نا کہ جو قوم، خدا بھی کہتا ہے نا کہ جو اپنی مدد آپ نہیں کرتے خدا بھی ان کی مدد نہیں کرتا ہے۔ تو جب تک غریبوں آپ اطاعت نہیں کرو گے آپ انقلاب نہیں لا سکو گے، آپ کے بچے پڑھ نہیں سکیں گے، آپ بیماریوں سے مر جاؤ گے بلک بلک کے، آپ کو کوئی پوچھے گا نہیں۔ اب بھی آپ کو تجربہ ہے کہ جب آپ بیمار ہو جاتے ہو تو کوئی پیسے دیتا ہے آپ کو، کوئی آپ کا علاج کرواتا ہے؟ بلکہ آپ ٹالتے رہتے ہو، یار شاید میں ٹھیک ہو جاؤں، شاید میں ٹھیک ہو جاؤں، ٹیسٹ بھی نہیں کرواتے ہو کیونکہ پیسے نہیں ہوتے، اور اسی کئی لوگ ایسے ہی پھر اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، تو بڑا دکھ ہوتا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری باتوں کا، اگر میری کوئی بات آپ کو بری لگی ہو، کسی بھی شخص کو، باتیں سچی باتیں کڑوی تھوڑی سی ہوتی ہیں لیکن کسی بھی شخص کو بری لگی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک پر بات کروں گا۔ جاتے جاتے ایک میں میسیج دے دوں کہ ہمارے یہاں ایک رواج ہے کہ شادی بیاہ پہ ہم تو جب شادی کوئی ہوتی ہے تو لے کے جاتے ہیں بوتلیں وغیرہ، جو تو پیسے وغیرہ بھی دیتے ہیں۔ یہ رواج جنازے میں ہونا چاہیے، جب کسی کے یہاں فوتگی ہو جائے تو وہاں ہمیں ایک بوتل لے کے جانی چاہیے، دوسرا کیا اس کو کہتے ہیں پیسے، اس کو جس کے گھر فوتگی ہوئی ہو تو اس بندے کو پیسے دینے چاہیے۔ یہ رواج جنازے کے اندر کریں۔ شادی تو خوشی کا معاملہ ہوتا ہے، وہ ہم طے کرتے ہیں، جنازہ ہم نے طے نہیں کیا ہوتا ہے کب جنازہ ہونا ہے۔ تو جب کسی کے یہاں فوتگی ہو جائے، بیچارے کا جو غریب ہوتے ہیں ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، تو یہ رواج بنائیں کہ جو ہے نا وہاں پہ جو جس کے گھر میں فوتگی ہوئی ہے، جو انچارج بندہ ہے، ذمہ دار بندہ ہے، اس کو کچھ اس کے دے دیا جائے تاکہ اس کی حوصلہ افزائی ہو جائے، تاکہ آگے اس نے جو بھی اخراجات کرنے ہوتے ہیں وہ اس کو پریشانی نہ ہو۔ امید ہے آپ میری باتوں کا مائنڈ نہیں کریں گے، اور آئندہ بھی میں اس طرح کا اچھی ویڈیو ٹاپک لے کر آؤں گا۔ تو جب تک کے لیے اجازت، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔